बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है पाकिस्तानियों का म्यार ज़िंदगी। जो पाकिस्तानी शहरी हैं ये किस तरह जीते हैं, क्या जी रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस लेवल का खाते हैं, किस लेवल का पीते हैं और इनका रहन सहन क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है वो तो हमें कहती है कि जो 170 ममालिक 170 कंट्रीज़ का जो एक लेवल है, उस लेवल के अंदर से पाकिस्तान का जो नंबर है वो है 147 147वां नंबर हमारा आता है। और वो कहते हैं कि जो 50% जो आबादी है वो गुर्बत का शिकार है, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया आज से 4 साल पहले कि इसमें 11% इजाफ़ा होने का ख़दशा मौजूद है। और मेरा ख़्याल है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि वो ख़दशा भी शायद पूरा हो चुका है। इसी तरह वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है, यहाँ के बसने वाले जो शहरी हैं, इन शहरियों को साफ़ पानी से, यानी कि साबन से हाथ धोने के लिए भी मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो ज़िच बच्चा के मसाइल हैं, मैं बात करने जा रहा हूँ ज़िच बच्चा का जो मसाइल हैं, जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा यहाँ अमवात होती हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। इसी तरह एक उन्होंने हमारी खूबी भी गिनी है, शुक्र है। वो कहते हैं कि दुनिया की जो मुहाजिर आबादी है, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो दुनिया की सबसे बड़ी मुहाजिर आबादी को मेज़बानी दे रहा है, मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे। जो हमारे बांग्लादेश के इशू हैं, ये मौजू इसलिए आज हमने रखा कि हम दीनों दुनिया की बात करें। पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जिसमें अल्लाह पाक ने तमाम मौसम दिए हैं, पहाड़ दिए हैं और ज़री रकबा वसी दिया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 40% जो लोग हैं उनका जो ज़रिया मुआश है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो ज़राअत से मुंसलिक है। लेकिन आए रोज़ जो ज़राअत का मामला है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जा, यानी कि उसकी जो मिकदार है, जो खुराक की लेवल है, वो कम हो रहा है। इन तमाम बातों के लिए आज हमारा जो पैनल है वो बहुत शानदार है। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, डॉक्टर राना तनवीर कासिम साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं सना खान साहिबा। आप माशाल्लाह CEO हैं लीडर्स क्लब की। बड़ा इनका काम है, बड़ी एक्टिव रहती हैं और ख़ुद भी एक्टिव रहती हैं। हमारे जो दोस्त अलीबाज साहब हैं उनको भी एक्टिव रखती हैं। सना साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद, जैसे मैंने पहले बताया कि अलीबाज साहब पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनसे न्याज़मंदी वाला ताल्लुक़ है और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मैं इनको मौलवी समझता हूँ और ये मुझे मौलवी नहीं समझते। ये एक हमारा आपस में बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। अलीबाज साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ये देखें मैंने कैसी बात की है कि मैं आपको मौलवी समझता हूँ लेकिन मैं आपको सूफ़ी समझता हूँ और आप मुझे मौलवी नहीं समझते। और ये एक मोहब्बत है, इसको आम होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या फरमाइए आज के मौजू के हवाले से। जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू का इंतखाब किया है और हमें गुफ्तगू का मौका दिया है। किसी भी समाज में मायार ज़िंदगी के जो पैरामीटर्स होते हैं, पहले उसका तयन करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी समाज में जो कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि काफ़ी मसाइल हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे बड़े इन्हतात का शिकार हैं और हमें इसकी बेहतरी के हवाले से क्या लाहे अमल देना चाहिए और इसके लिए क्या बेहतर तजावीज़ हो सकती हैं। बुनियादी मकसद तो आपके इस इवेंट का, इस आज के प्रोग्राम का यही है। देखा जाए पाकिस्तानी समाज में, अगर हम समाजी तनाज़ुर में देखें कि पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा घरों में टॉयलेट नहीं है। जी, हम हाथ धोने वाला जो सामान है या साबन है उससे हम महरूम हैं। 70% के करीब आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जो सीवरेज सिस्टम से महरूम है। जी,
اور اگر ہم غربت کی جس طرح آپ نے بات کی کہ 60% جو ہے نا وہ ہماری خطے غربت سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم تعلیمی معیار کو دیکھیں تو ہمارا جو ایک شرح خواندگی کا لیول ہے وہ 60% ہے, جو اس خطے میں ہمارے نیچے صرف افغانستان ہے, باقی سارے ممالک ہم سے آگے ہیں. جی. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو شرح موات ہے وہ پاکستان میں 67% ہے, صحیح, جو ہمسایہ ممالک سے بھی کم یعنی شرح ہے, یعنی جلدی لوگ مرتے ہیں اپنی بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب کینسر جیسا جو مرض ہے نا, اس مرض کی جو آخری ایک گولی ہے نا وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. 3800 روپے اس گولی کی قیمت ہے اور مارکیٹ میں 40 سے 50 ہزار کی مل رہی ہے. یہ عالم ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں دیکھا جائے تو ریاست ظاہر اس کی ذمہ دار ہے. ریاست, ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ تعلیم کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان ہمارا یہ کہتا ہے کہ بنیادی صحت کی جو سہولتیں ہیں اس کی فراہمی کی ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے. جی. لیکن ریاست کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صحیح. کہ ہم ایک مقروض ملک ہیں. فی پاکستانی جو ہے وہ کم از کم اگر ہم اندازہ لگائیں کہ وہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض ہے, تو ایک مقروض جو ریاست ہے وہ عوام کو بنیادی اس کی بڑی وجہ یہی بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں بچے پیدا کرنے کا کام ہی کوئی نہیں ہے. آبادی ہماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں بچے پیدا کرنے والا جو سوال ہے وہ تو ظاہر ہے, ہم اب جب ہم اسمبلیوں میں قرارداد پاس کرتے ہیں, ہمارا جو منصوبہ بندی کی وزارتیں ہیں وہ لوگوں کو کہتی ہیں کہ آپ 2 بچوں سے زیادہ نہ پیدا کریں, لیکن حکمران اشرافیہ کو دیکھ لیں, ماشاءاللہ 3-3 4-4 بچے جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. یار جن کے پاس میرے بھائی دیکھیں نا, یہاں میں تھوڑا اختلاف, جن کے پاس پیسے ہیں جتنے مرضی بچے پیدا کریں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ 2 بچے پیدا کریں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. وسائل منصوبہ بندی کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ کسی زمانے میں جب اسمبلی میں قرارداد پیش کی جا رہی تھی منصوبہ بندی کے حوالے سے, اور ٹھیک اسی یعنی دوران ایک بہت بڑا ایک سیاسی ایک شخصیت ہیں, پارلیمنٹری ہیں, ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے. تو بات یہ ہے کہ پرسنل لیول پہ نہیں, میں پرسنل میں نے نام تو نہیں لیا, ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ حکمران جو ہیں انہوں نے جب وہ ایک آئیڈیل ہونے چاہیے نا, ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو میسج دیں, پہلے خود اپنے لیے اپنا ایک کردار پیش کریں. تو یہ جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے, میں اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم چیزوں کی مسائل کی نشاندہی کو تو کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا حل جو ہے اگر ہم تلاش کریں تو بنیادی طور پر ہمارا سماج جو ہے نا وہ ایک مذہبی سماج ہے, اور پاکستان کی ریاست جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے, 2 قومی نظریہ اس کی بنیاد ہے. ڈاکٹر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ثنا خان صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ ہمارے ملک کے اندر 18% ایسے لوگ ہیں خوش نصیب جن کے گھروں کے باہر سے کچرا اٹھایا جاتا ہے, اور ہمارے اندر ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کیا فرمائیں گے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اس کا کیا فریضہ ہے, کیا فرمائیں گے؟ تھینک یو سو مچ فار دس کویشچن. اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آخر میں بات کی, میں اسی کو ہی بڑا کروں گی اور اس کو کورابریٹ کروں گی کہ ہم جب بھی کسی پرابلم یا سچویشن کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے اس پروگرام کا موضوع رکھا کہ معیار زندگی پہ بات ہو رہی ہے, ظاہری سی بات ہے کہ اس کو میجر کرنے کے کچھ میٹرکس بھی ہوتے ہیں, اس کا کوئی ایک بیس لائن بھی ہم اسٹیبلش کریں گے, اور پھر اس کی پروگریس یا اس کی ریگریشن ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ سچویشن بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے. تو اگر ہم پاکستان کو ایز این آرگنائزیشن ٹریٹ کریں, کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, تو میں اسی کے حوالے سے ہی اپنی تھوڑی سی ایک ناقص رائے پیش کروں گی کہ آرگنائزیشن اگر اس کو ٹریٹ کریں تو ہر آرگنائزیشن میں ٹربل شوٹنگ کا ایک بہت سمپل سا فارمولا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں SOS اپروچ. سچویشن کیا ہے, آبسٹیکل کیا ہے, اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے. جب بھی ہم پہلے نشاندہی ہوگی, بالکل آبویسلی پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کا انالیسس کریں گے, پہلے سر درد ہوگا تو گولی ملے گی. بالکل اس کے انالیسس میں آبویسلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس میں جیسے بزنس میں تو ہم پیسٹل انالیسس کرتے ہیں یا سوٹ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے بڑا آبجیکٹیولی اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ اس میں 10 طرح کی چیزیں انالائز ہوں گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بالکل اس کی بنیادی اکائی ہے سولوشن کو شروع کرنے کی, ہم بہت آسانی سے ریاست کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں, اور آف کورس وہ ہے بھی.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں, کیونکہ ہم ٹیکس پیئرز ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ دیر آر سرٹن پریویلیجز دیٹ وی آر انٹائٹلڈ ٹو. بٹ آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹس ود آر سیلوز فرسٹ. ہم سے ہی شروع ہوتا ہے سب سے پہلے. جیسے ابھی آپ نے یہ گاربیج کی بات کی, چلے اسی کو ہی لے لیتی ہوں کہ گاربیج ہم ریاست کی ذمہ داری تو لگا رہے ہیں اوبیسلی کہ انہوں نے پورا میکنزم بنانا ہے جس میں سٹی کی میونسپلٹی ہے یا اس کا جو بھی آرگنائزیشن یا نظام ہے جو کہ وہاں سے کلیکشن کرتا ہے اور پھر وہ کیسے ریسائیکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ تو بہت بعد کی بات ہے. ہمارا اپنا ایز انڈیویجولز کیا ایٹیٹیوڈ ہے یا کیا بیہیویئر ہے ٹورڈز سب کچھ جو کرنا ہے حکمرانوں نے کہا ہمارا بھی اپنا بھی فریضہ بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ حکمران کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہمارے ریفلیکشن کے. وہ ایک کلیکٹیو ریفلیکشن ہے ہمارا. تو ہم وہ بہت ساری چیزیں جو حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں, شاید وہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجموعہ ہو کے اتنے بڑے مانسٹرز بن جاتے ہیں جن کی ہم برائیاں کرتے ہیں. تو یہ چیز یہاں سے ہی سولوشن سٹارٹ ہوگا when we look into ourselves. جی علی عباس صاحب کیا فرمائیں گے, پاکستانی شہریوں کی جو ایوریج عمر ہے زندگی ہے وہ 65 سال سے لے کے 67 سال تک بنتی ہے, یعنی کہ اتنی کم ایج ہماری اس خطے کی رہ گئی ہے. اور اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی بات کریں انڈیا کی, تو وہاں کی جو عمر ہے زندگی وہ بھی ہم سے زیادہ ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. بہت شکریہ نقشبندی صاحب. ہمیشہ سے مجھے آپ کے پروگرام میں آ کے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ایسے موضوعات لے کے آتے ہیں جو واقعی دین و دنیا والے ہیں, جیسے کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے دین و دنیا. اور آپ میں وہ جو ایک ریجڈنس ہے نا جو مولویوں میں ہمیں اکثر پائی جاتی ہے, جس کا ہمیں مولوی نے کہا علماء کہیں, علماء کہہ دیں, مولوی کہہ لیں, آپ جو بھی مرضی سمجھ لیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو آؤٹ آف دا کنٹری ہے نا, ہمارے جو لوگ ہیں وہ انٹرنیشنلی پاکستان سے ڈرتے ہیں, وہ خوف زدہ ہیں. ہمیں ایکچولی آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ایک بڑا سافٹ اور بڑا پازیٹیو جو چہرہ ہے وہ مذہب کا وہ دکھاتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ 67 ایئرز جو ہے وہ ہماری ویسے ایوریج ایج ہے. تو میرے خیال سے تو اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, کہ اس دنیا سے جو لوگ ہیں, جو بزرگ لوگ ہیں, وہ جلدی رخصت ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ بزرگی میں یہاں پہ جو بہت لمبا عرصہ رہتے ہیں, ان کی زندگی, معیار زندگی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ اس سے بھی ورسٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کا دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ان کے جو بیٹے ہیں ان میں بھی میں نے لڑائیاں دیکھی ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ تم سنبھالو والدین کو, وہ کہتے ہیں تم سنبھالو. اچھا اگر وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو لمبی جس کی بات ہو رہی ہے اس نے بھی نہیں سنبھالا ہوتا اپنے والدین کو. ہاں نہیں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سارے تو نہیں, زیادہ تر جو کیس ہے جنرلائز تو نہیں یہ بات کو کر سکتے, اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی. اچھا لیکن اگر افورڈنگ کلاس نہیں ہے, اگر وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو لمبی لمبی لائنیں جو ہیں اس پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب ایک شخص ہے, بزرگ ہے, جو کہ نہیں اتنا انتظار کر سکتا, اللہ کسی کو ہاسپٹل نہ لے کے جائے ہاسپٹل. لیکن آپ دیکھیں نا بزرگی میں خاص طور پہ سرکاری ہاسپٹل, میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو 3-4 بیماریاں تو لگی ہوتی ہیں. شوگر ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے. تو ان کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ سب لوگ اپنی جو آخری عمر میں ہاسپٹل ان کو جانا ہی پڑتا ہے ان اینی کیس. اچھا اب اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم ان کی زندگی اگر 90 سال ہو جائے تو وہ 67 ایئرس سے جو اگلے 23 سال ہیں ان کے بڑے مشکل میں گزریں گے. ایک تو یہ بات. دوسری جو بات ہے, ہمارا جو پرابلم بنیادی ہے نا سر, وہ آبادی کا ہی ہے ہر طرف سے. ٹھیک بات. اگر ہم آبادی کو بڑھاتے جائیں گے اور آبادی بڑھتی جائے گی, ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں, تو ہم کبھی بھی ریسورسز اور آبادی کا کمپیریزن جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اللہ. پھر بات ہوئی کہ جو حکمران ہیں وہ تو اپنے بچے بڑے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور وہ خود تبلیغ یہ کرتے ہیں کہ بچے آپ کم پیدا کریں. تو یہ آپ والا فارمولہ بالکل بہترین فٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ. جس کا 6 کنال کا گھر ہے وہ 4 بچے پیدا کر لے, وہ 4 کرے 5 کرے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو ایک اچھی تربیت بھی دے سکتا ہے, ان کو سہولیات زندگی بھی دے سکتا ہے. تو جس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں وہ تو کام کرے. جی اچھا اگر وہ نہیں کام کرے گا تو وہ اس جو شپ ہے اس شپ کو وہ وزنی کرتا جائے گا, اور وہ شپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ تو ایسے ہی ہے نا جی, میرے پاس سائیکل اس کے پاس گاڑی ہے, کوئی آپ بھی گاڑی لے لو, وسائل کی بات ہے نا جی. اچھا لیکن آپ ایک اور بات غور کریں, اصل جو میں نے یہ جو انالائز کی ہے نا ایشوز جو ہے نا, وہ ہماری سوسائٹی کو ہائی کنزیومرزم سوسائٹی بنایا گیا ہے. جی جیسے آپ 2000 سے لے کے اب 2024 کا اگر آپ احاطہ کریں, پیر صاحب یہیں بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اے سی تھا, اوون کتنے لوگوں کے گھروں میں تھا,
جو ہیئر ڈرائرز ہیں وہ کتنے لوگوں میں تھا گھروں میں. اچھا ٹی وی ایک ہوتا تھا تو وہ ٹی وی ایک سب دیکھتے تھے ٹی وی لانچ میں. اب جتنے کمرے ہیں اتنے ٹی وی ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹی وی کم کر دیں اپنے گھروں؟ نہیں ایک ہو جائے نا, اگر ایک بھی اگر ٹی وی ہو تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. ہم نے نا ایکچولی اپنی جو ریکوائرمنٹس آف لائف ہے نا وہ خود بڑھائی ہے. علی بات صاحب پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. لیکن میں بریک جانے سے پہلے گزارش پیش کر دوں کہ ہمیں تو ہیلی کاپٹر چاہیے یار. جتنی محنت ہم یہاں کر رہے ہیں, اگر اتنی محنت کا ہمیں اجر مل جائے تو لوگوں کو ایک ٹی وی دو ٹی وی ہو جائے گھر کے اندر. میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سہولیت ملے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی. پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج ہمارا موضوع ہے پاکستانیوں کا معیار زندگی. جو پاکستانی شہری ہیں یہ کس طرح جیتے ہیں, کیا جی رہے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, اور کس لیول کا کھاتے ہیں, کس لیول کا پیتے ہیں, اور ان کا رہن سہن کیا ہے. اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے وہ تو ہمیں کہتی ہے کہ جو 170 ممالک 170 کنٹریز کا جو ایک لیول ہے, اس لیول کے اندر سے پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ہے 147. 147واں نمبر ہمارا آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو 50% جو آبادی ہے وہ غربت کا شکار ہے, ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا آج سے 4 سال پہلے کہ اس میں 11% اضافہ ہونے کا خدشہ موجود ہے. اور میرا خیال ہے اللہ معاف فرمائے کہ وہ خدشہ بھی شاید پورا ہو چکا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا نظام ہے, یہاں کے بسنے والے جو شہری ہیں, ان شہریوں کو صاف پانی سے یعنی کہ صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے بھی مناسب انتظام موجود نہیں ہے. اور پاکستان جو پاکستان کا نظام ہے, جو زچ بچہ کے مسائل ہیں, میں بات کرنے جا رہا ہوں زچ بچہ کا جو مسائل ہیں, جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ یہاں اموات ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے. اسی طرح ایک انہوں نے ہماری خوبی بھی گنی ہے, شکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو مہاجر آبادی ہے, یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مہاجر آبادی کو میزبانی دے رہا ہے, میزبانی کے فرائض انجام دے. جو ہمارے بنگلہ دیش کے ایشو ہیں, یہ موضوع اس لیے آج ہم نے رکھا کہ ہم دین و دنیا کی بات کریں. پاکستان جیسا جو ملک ہے جس میں اللہ پاک نے تمام موسم دیے ہیں, پہاڑ دیے ہیں, اور زرعی رقبہ وسیع دیا ہے. رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ 40% جو لوگ ہیں ان کا جو ذریعہ معاش ہے, جو سورس آف انکم ہے, وہ زراعت سے منسلک ہے. لیکن آئے روز جو زراعت کا معاملہ ہے وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے جائے, یعنی کہ اس کی جو مقدار ہے, جو خوراک کی لیول ہے, وہ کم ہو رہا ہے. ان تمام باتوں کے لیے آج ہمارا جو پینل ہے وہ بہت شاندار ہے. ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان صاحبہ. آپ ماشاءاللہ CEO ہیں لیڈرز کلب کی. بڑا ان کا کام ہے, بڑی ایکٹیو رہتی ہیں اور خود بھی ایکٹیو رہتی ہیں. ہمارے جو دوست علی باز صاحب ہیں ان کو بھی ایکٹیو رکھتی ہیں. ثنا صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود جیسے میں نے پہلے بتایا کہ علی باز صاحب پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان سے نیاز مندی والا تعلق ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے. میں ان کو مولوی سمجھتا ہوں اور یہ مجھے مولوی نہیں سمجھتے. یہ ایک ہمارا آپس میں بڑا محبت والا تعلق ہے. علی باز صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ دیکھیں میں نے کیسی بات کی ہے کہ میں آپ کو مولوی سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کو صوفی سمجھتا ہوں اور آپ مجھے مولوی نہیں سمجھتے. اور یہ ایک محبت ہے, اس کو عام ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے شکریہ, آپ نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور ہمیں گفتگو کا موقع دیا ہے. کسی بھی سماج میں معیار زندگی کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں, پہلے اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے.
پاکستانی سماج میں جو کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کافی مسائل ہیں، لیونگ سٹینڈرڈز ہمارے بڑے انحطاط کا شکار ہیں، اور ہمیں اس کی بہتری کے حوالے سے کیا لاہ عمل دینا چاہیے اور اس کے لیے کیا بہتر تجاویز ہو سکتی ہیں. بنیادی مقصد تو آپ کے اس ایونٹ کا، اس آج کے پروگرام کا یہی ہے. دیکھا جائے پاکستانی سماج میں، اگر ہم سماجی تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان میں 50% سے زیادہ گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہے. جی. ہم ہاتھ دھونے والا جو سامان ہے یا صابن ہے اس سے ہم محروم ہیں. 70% کے قریب آبادی پاکستان کی ایسی ہے جو سیوریج سسٹم سے محروم ہے. جی. اور اگر ہم غربت کی، جس طرح آپ نے بات کی کہ 60% جو ہے نا وہ ہماری خطے غربت سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم تعلیمی معیار کو دیکھیں تو ہمارا جو ایک شرح خواندگی کا لیول ہے وہ 60% ہے، جو اس خطے میں ہمارے نیچے صرف افغانستان ہے، باقی سارے ممالک ہم سے آگے ہیں. جی. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو شرح موات ہے وہ پاکستان میں 67% ہے، صحیح، جو ہمسایہ ممالک سے بھی کم یعنی شرح ہے. یعنی جلدی لوگ مرتے ہیں اپنی بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب کینسر جیسا جو مرض ہے نا، اس مرض کی جو آخری ایک گولی ہے نا وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. 3800 روپے اس گولی کی قیمت ہے اور مارکیٹ میں 40 سے 50 ہزار کی مل رہی ہے. یہ عالم ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں دیکھا جائے تو ریاست ظاہر اس کی ذمہ دار ہے. ریاست، ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ تعلیم کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان ہمارا یہ کہتا ہے کہ بنیادی صحت کی جو سہولتیں ہیں اس کی فراہمی کی ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے. جی. لیکن ریاست کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صحیح. کہ ہم ایک مقروض ملک ہیں. فی پاکستانی جو ہے وہ کم از کم اگر ہم اندازہ لگائیں کہ وہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض ہے، تو ایک مقروض جو ریاست ہے وہ عوام کو بنیادی اس کی بڑی وجہ یہی بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں بچے پیدا کرنے کا کام ہی کوئی نہیں ہے. آبادی ہماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں بچے پیدا کرنے والا جو سوال ہے وہ تو ظاہر ہے، ہم اب جب ہم اسمبلیوں میں قرارداد پاس کرتے ہیں، ہمارا جو منصوبہ بندی کی وزارتیں ہیں وہ لوگوں کو کہتی ہیں کہ آپ 2 بچوں سے زیادہ نہ پیدا کریں، لیکن حکمران اشرافیہ کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ 3-3 4-4 بچے جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. یار جن کے پاس، میرے بھائی دیکھیں نا، یہاں میں تھوڑا اختلاف، جن کے پاس پیسے ہیں جتنے مرضی بچے پیدا کریں. جن کے پاس پیسہ ہے وہ 2 بچے پیدا کریں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. وسائل منصوبہ بندی کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ کسی زمانے میں جب اسمبلی میں قرارداد پیش کی جا رہی تھی منصوبہ بندی کے حوالے سے، اور ٹھیک اسی یعنی دوران ایک بہت بڑا ایک سیاسی ایک شخصیت ہیں، پارلیمنٹری ہیں، ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے. تو بات یہ ہے چلو ہم پرسنل لیول پہ نہیں جو نہیں، میں پرسنل میں نے نام تو نہیں لیا، ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ حکمران جو ہیں انہوں نے جب وہ ایک آئیڈیل ہونے چاہیے نا، صحیح، ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو میسج دیں، پہلے خود اپنے لیے اپنا ایک کردار پیش کریں. تو یہ جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم چیزوں کی، مسائل کی نشاندہی کو تو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا حل جو ہے اگر ہم تلاش کریں تو بنیادی طور پر ہمارا سماج جو ہے نا وہ ایک مذہبی سماج ہے. اور پاکستان کی ریاست جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، 2 قومی نظریہ اس کی بنیاد ہے. ڈاکٹر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ثنا خان صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ ہمارے ملک کے اندر 18% ایسے لوگ ہیں خوش نصیب جن کے گھروں کے باہر سے کچرا اٹھایا جاتا ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کیا فرمائیں گے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فریضہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ تھینک یو سو مچ فار دس کویشچن. اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آخر میں بات کی، میں اسی کو ہی بڑا کروں گی اور اس کو کورابریٹ کروں گی کہ ہم جب بھی کسی پرابلم یا سچویشن کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے اس پروگرام کا موضوع رکھا کہ معیار زندگی پہ بات ہو رہی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اس کو میجر کرنے کے کچھ میٹرکس بھی ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایک بیس لائن بھی ہم اسٹیبلش کریں گے، اور پھر اس کی پروگریس یا اس کی ریگریشن ہم دیکھتے ہیں کہ
آیا کہ سچویشن بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے. جی تو اگر ہم پاکستان کو ایز این آرگنائزیشن ٹریٹ کریں, کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, تو میں اسی کے حوالے سے ہی اپنی تھوڑی سی ایک ناقص رائے پیش کروں گی کہ آرگنائزیشن اگر اس کو ٹریٹ کریں تو ہر آرگنائزیشن میں ٹربل شوٹنگ کا ایک بہت سمپل سا فارمولا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں SOS اپروچ. سچویشن کیا ہے, آبسٹیکل کیا ہے, اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے. جب بھی ہم پہلے نشاندہی ہوگی, بالکل آبویسلی پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کا انالیسس پہلے کریں سر درد ہوگا تو گولی ملے گی. بالکل اس کے انالیسس میں آبویسلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس میں جیسے بزنس میں تو ہم پیسٹل انالیسس کرتے ہیں یا SWOT کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے بڑا آبجیکٹیولی اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ اس میں 10 طرح کی چیزیں انالائز ہوں گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بالکل اس کی بنیادی اکائی ہے سلوشن کو شروع کرنے کی, ہم بہت آسانی سے ریاست کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں, اور آف کورس وہ ہے بھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں, کیونکہ ہم ٹیکس پیئرز ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ دیر آر سرٹن پریویلیجز دیٹ وی آر انٹائٹلڈ ٹو. بٹ آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹس ود آور سیلوز فرسٹ. ہم سے ہی شروع ہوتا ہے سب سے پہلے. جیسے ابھی آپ نے یہ گاربیج کی بات کی, چلے اسی کو ہی لے لیتی ہوں کہ گاربیج ہم ریاست کی ذمہ داری تو لگا رہے ہیں اوبیسلی کہ انہوں نے پورا میکنزم بنانا ہے جس میں سٹی کی میونسپلٹی ہے یا اس کا جو بھی آرگنائزیشن یا نظام ہے جو کہ وہاں سے کلیکشن کرتا ہے, اور پھر وہ کیسے ریسائیکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ تو بہت بعد کی بات ہے. ہمارا اپنا ایز انڈیویجولز کیا ایٹیٹیوڈ ہے یا کیا بیہیویئر ہے ٹورڈز سب کچھ جو کرنا ہے حکمرانوں نے کہا, ہمارا بھی اپنا بھی فریضہ بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ حکمران کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہمارے ریفلیکشن کے. وہ ایک کلیکٹیو ریفلیکشن ہے ہمارا. تو ہم وہ بہت ساری چیزیں جو حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں, شاید وہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجموعہ ہو کے اتنے بڑے مانسٹرز بن جاتے ہیں جن کی ہم برائیاں کرتے ہیں. تو یہ چیز یہاں سے ہی سولوشن سٹارٹ ہوگا when we look into ourselves. جی علی عباس صاحب کیا فرمائیں گے, پاکستانی شہریوں کی جو ایوریج عمر ہے زندگی ہے وہ 65 سال سے لے کے 67 سال تک بنتی ہے, یعنی کہ اتنی کم ایج ہماری اس خطے کی رہ گئی ہے. اور اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی بات کریں انڈیا کی, تو وہاں کی جو عمر ہے زندگی وہ بھی ہم سے زیادہ ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. بہت شکریہ نقشبندی صاحب. ہمیشہ سے مجھے آپ کے پروگرام میں آ کے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ایسے موضوعات لے کے آتے ہیں جو واقعی دین و دنیا والے ہیں, جیسے کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے دین و دنیا. اور آپ میں وہ جو ایک ریجڈنس ہے نا جو مولویوں میں ہمیں اکثر پائی جاتی ہے, جس کا ہمیں مولوی نے کہا علماء کہیں, علماء کہہ دیں, مولوی کہہ لیں, آپ جو بھی مرضی سمجھ لیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو آؤٹ آف دا کنٹری ہے نا, ہمارے جو لوگ ہیں وہ انٹرنیشنلی پاکستان سے ڈرتے ہیں, وہ خوف زدہ ہیں. ہمیں ایکچولی آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ایک بڑا سافٹ اور بڑا پازیٹیو جو چہرہ ہے وہ مذہب کا وہ دکھاتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ 67 ایئرز جو ہے وہ ہماری ویسے ایوریج ایج ہے, تو میرے خیال سے تو اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, کہ اس دنیا سے جو لوگ ہیں, جو بزرگ لوگ ہیں, وہ جلدی رخصت ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ بزرگی میں یہاں پہ جو بہت لمبا عرصہ رہتے ہیں, ان کی زندگی, معیار زندگی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ اس سے بھی ورسٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کا دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ان کے جو بیٹے ہیں ان میں بھی میں نے لڑائیاں دیکھی ہیں, یہ دیکھتے ہوئے کہ تم سنبھالو والدین کو, وہ کہتے ہیں تم سنبھالو. اچھا اگر وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو لمبی جس کی بات ہو رہی ہے اس نے بھی نہیں سنبھالا ہوتا اپنے والدین کو. ہاں نہیں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سارے تو نہیں, زیادہ تر جو کیس ہے جرنلائز تو نہیں یہ بات کو کر سکتے, اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی. اچھا, لیکن اگر افورڈنگ کلاس نہیں ہے, اگر وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو لمبی لمبی لائنیں جو ہیں اس پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب ایک شخص ہے, بزرگ ہے, جو کہ نہیں اتنا انتظار کر سکتا, اللہ کسی کو ہاسپٹل نہ لے کے جائے ہاسپٹل. لیکن آپ دیکھیں نا بزرگی میں خاص طور پہ سرکاری ہاسپٹل, میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو 3-4 بیماریاں تو لگی ہوتی ہیں. شوگر ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے. تو ان کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ سب لوگ اپنی جو آخری عمر میں ہاسپٹل ان کو جانا ہی پڑتا ہے ان اینی کیس. اچھا, اب اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم ان کی زندگی اگر 90 سال ہو جائے تو وہ 67 ایئر سے جو اگلے 23 سال ہیں ان کے بڑے مشکل میں گزریں گے. ایک تو یہ بات. دوسری جو بات ہے, ہمارا جو پرابلم بنیادی ہے نا سر, وہ آبادی کا ہی ہے ہر طرف سے. اگر ہم آبادی کو بڑھاتے جائیں گے اور آبادی بڑھتی جائے گی, ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں, تو ہم کبھی بھی ریسورسز اور آبادی کا کمپیریزن جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اللہ. پھر بات ہوئی کہ جو حکمران ہیں وہ تو اپنے بچے بڑے زیادہ پیدا کرتے ہیں, اور وہ خود تبلیغ یہ کرتے ہیں
کہ بچے آپ کم پیدا کریں، تو یہ آپ والا فارمولہ بالکل بہترین فٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ. جس کا 6 کنال کا گھر ہے وہ 4 بچے پیدا کر لے، وہ 4 کرے 5 کرے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو ایک اچھی تربیت بھی دے سکتا ہے، ان کو سہولیات زندگی بھی دے سکتا ہے. تو جس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں وہ تو کام کرے. جی اچھا، اگر وہ نہیں کام کرے گا تو وہ اس جو شپ ہے اس شپ کو وہ وزنی کرتا جائے گا، اور وہ شپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ تو ایسے ہی ہے نا جی، میرے پاس سائیکل اس کے پاس گاڑی ہے، تو آپ بھی گاڑی لے لو، وسائل کی بات ہے نا جی. اچھا، لیکن آپ ایک اور بات غور کریں. اصل جو میں نے یہ جو انالائز کی ہے نا ایشوز جو ہے نا، وہ ہماری سوسائٹی کو ہائی کنزیومرزم سوسائٹی بنایا گیا ہے. جی جیسے آپ 2000 سے لے کے اب 2024 کا اگر آپ احاطہ کریں، پیر صاحب یہیں بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اے سی تھا؟ اوون کتنے لوگوں کے گھروں میں تھا؟ جو ہیئر ڈرائرز ہیں وہ کتنے لوگوں میں تھا گھروں میں؟ اچھا، ٹی وی ایک ہوتا تھا تو وہ ٹی وی ایک سب دیکھتے تھے ٹی وی لانچ میں. اب جتنے کمرے ہیں اتنے ٹی وی ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹی وی کم کر دیں اپنے گھروں؟ نہیں، ایک ہو جائے نا، اگر ایک بھی اگر ٹی وی ہو تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. ہم نے نا ایکچولی اپنی جو ریکوائرمنٹس آف لائف ہے نا وہ خود بڑھائی ہے. علی بات صاحب، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. لیکن میں بریک جانے سے پہلے گزارش پیش کر دوں کہ ہمیں تو ہیلی کاپٹر چاہیے یار. جتنی محنت ہم یہاں کر رہے ہیں، اگر اتنی محنت کا ہمیں اجر مل جائے تو لوگوں کو ایک ٹی وی 2 ٹی وی ہو جائے گھر کے اندر. میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سہولیت ملے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے پاکستانیوں کا معیار زندگی. بریک کے دوران بڑی اچھی بات علی عباس صاحب نے کی، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ اس ملک میں جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، ان کو بھی بلانا چاہیے، اور ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بلانا چاہیے. ہمیں ایسے جو بڑے بزنس مین ہیں دنیا کے ان کو بھی بلانا چاہیے. دیکھیے، جب انڈیا میں ایک تقریب ہوئی ہے تو وہاں ایک جو صاحب تھے بہت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جو بزنس مین تھے، جو اداکار تھے، جو ان کے ہیرو تھے، ان کو آگے بٹھایا. کیونکہ بھئی ملک وہ تاجروں کی وجہ سے چل رہا ہے، اکانومی ان ہیروز کی وجہ سے، ان کی جو فلم انڈسٹری وہ اوپر جا رہی ہے. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ہمیں قابل دنیا کے لوگوں کو بلانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں اس سلسلے میں چونکہ ٹیکنالوجی کی بات شروع ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں 96% جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہودیوں کی ہے، یہودی کمپنیوں کی ہے. کیا مسلمانوں کسی نے روکا ہے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں ہوتی. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو میں اسی طرف آ رہا ٹیکنالوجی کے اوپر ہوں، خرچ میں کرنے کسی نے روکا ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے بات میری مکمل نہیں ہونے دی. گزارش یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے. اگر آپ غیر مسلم جو ہیں اس ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو کسی نے نہیں روکا. بے شک ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہے اور یہ خرافات ہیں. بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی کمیونیکیشن کی میں ایک مثال دوں گا. نبی علیہ السلام جب بھی مکے میں لوگوں سے مخاطب ہوتے تو کوہ صفا کا انتخاب کرتے. وہ ایک کمیونیکیشن کا اس زمانے کا سب سے مؤثر اور بہترین ٹول تھا. سبحان اللہ. آج سب سے بہترین جو ٹول ہے وہ ٹھیک ہے اغیار کے پاس ہے، لیکن ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں اور فتوے بھی انہی کے خلاف لگاتے ہیں. یہ رویہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں قرآن کی جو تفکرون کی، تفقہون کی، تدبرون کی جو ایک تعلیم و تربیت ہے وہ بنیادی طور پر تسخیر کائنات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اور اس کے اپنے پاس آئی فون تھا، اور جو اس کے باقی 3 لوگ تھے ان کے ساتھ بھی جن لوگوں نے کیمرے والا موبائل تھا، اور کہتے ہیں میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. جنہوں نے کچھ 20-30 سال پہلے ٹی وی کو جلانے اور ٹی وی کو شیطان قرار دیا تھا، آج وہ سب سے پہلے سمر کے ٹی وی کے سامنے آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایجنڈا دیا جاتا ہے، ایجنڈا سیٹنگ کے تحت بعض ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں. ہماری پاکستانی سماج میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی قیادت ہے وہ ان کی اپنی فکر اور اپنا ویژن نہیں، ان کو ایک پلانٹڈ قسم کی چیزیں دے دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس موضوع پہ کام کرنا ہے. ٹھیک بات. اور جب وہ ان کو ایک خاص مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو آپ پھر نظر بند بھی کر دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر پرچے بھی دے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی خود اپنی فکر جو قرآن و سنت نے وجہ کی ہے معیار زندگی کے تناظر میں، ہم اس کو
मॉडल बनाएं, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो उसवा हसन है उसको मॉडल बनाएं, हमें किसी के इंजीनियर एजेंडे के ऊपर नहीं चलना चाहिए। जी सना साहब क्या फरमाएंगे आप? देखिए सर, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि कुरान और अल्लाह ताला और हमारा दीन हमें बार बार बुलाता है और दावत देता है कि हम गौर व फिक्र करें। और क्योंकि आप मयार ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, मैंने पिछले आपके सवाल के जवाब में भी यही कहा था, मैं अब भी यही कहूँगी कि जो आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हम आजकल हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली मैंने इसके ऊपर पिछले दिनों बहुत लिखा भी कि पाकिस्तानियों का मशगला है कि उन्होंने हर चीज़ पर कमेंट करना है। जी, We talk about people all the time. Great people talk about ideas. दूसरे को डिस्कस करना है, हम वो भी लोगों के negative। बारे में बहुत बातें करते हैं, हम हर बंदे के ऊपर उठा के मीम्स बना देते हैं, हमें हर करंट अफेयर के ऊपर मीम्स बनानी है, मजाक करना है, बात करनी है, कीवर्ड वॉरियर्स बन के हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एनोनिमस या विद योर नेम्स पोस्ट करनी है, हर काम करना है हमने। सिर्फ अगर हमने नहीं करना तो हमने आइडियाज़ के ऊपर बात नहीं करनी, हमने ये नहीं देखना कि दुनिया में रिसर्च किस चीज़ के ऊपर हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं अपने नेटवर्क में जानती हूँ जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यू डोंट टॉक अबाउट दोज पीपल, यू डोंट टॉक अबाउट द वर्क दैट दे आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के एक यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को मैं जानती हूँ जो पूरी दुनिया में जाके लेक्चर्स दे रहे हैं, उनका तो यहाँ किसी को नाम भी नहीं पता होगा। मैं एक 7th ग्रेडर बच्ची को जानती हूँ जो कि 13 लोगों की इंटरनेशनल टीम चला रही है, अमेज़ॉन के ऊपर वो बिजनेस करी है, चाहे छोटा स्केल है, लेकिन आप उसकी एज भी तो देखें। इन अनसंग हीरोज के बारे में कोई बात नहीं करता, कभी कोई ये जानने की कोशिश भी नहीं करता, वो खबर भी नहीं बनती खबर, क्योंकि सर हम इंटरेस्टेड नहीं है ना, हम तो मिर्च मसाले में इंटरेस्टेड होते हैं, हम लोगों के ऊपर बातें करने में और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं। हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि हमारा म्यारी ज़िंदगी देखें। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि हम ख़ते बेज़मीरी से नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, उसका बेसिक रीज़न जो है ना वो यही है कि हम माइंडलेस यूज़ करते हैं हर चीज़ का। हमें हर चीज़ पे सिर्फ कमेंट करना है, हमें वो चीज़ क्रिएट नहीं करनी। हम जब फतवे लगाने के लिए, तो हमारी माशाल्लाह से, अब हो सकता है ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाए, हमारी फैक्ट्री है फतवे लगाने की, लेकिन देखें जब आपके पूरी दुनिया जो है वो अमेज़ॉन जैसे, गूगल जैसे, याहू जैसे, मेटा जैसे जायंट्स बना रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आपको किसने रोका था कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, आपके पास पीसीज नहीं थे, आपके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं थी? अभी भी बहुत देर नहीं हुई। की जिम्मेदारी है मेरे ख्याल में, सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी हुक्मरानों की है कि सर वो हमारी अपनी सोसाइटी से काम हुक्मरान हमसे निकल रहे हैं ना, हुक्मरानों ने किसी को घर जाके नहीं रोका। हाँ बिल्कुल, अभी इंटरनेट बंद करके जरूर रोका है, लेकिन ये तो अब की बात है ना, इससे पहले भी उस लीडर को लीडर क्या बंदा कहे कि जिसको अगले 100 साल का अंदाजा ना हो। सर उनको तो शायद 5 साल का भी नहीं है, लेकिन हमारे अपने देखें, कोई भी तब्दीली चाहे वो अच्छी है या बुरी है, जैसे अंडे की हम एग्जांपल देते हैं ना कि ज़िंदगी उसके अंदर से शुरू होकर बाहर आती है, इसी तरह हमारा अपना हाल भी यही है कि ज़िंदगी या सोच या नज़रिया, ज़िंदगी को गुजारने की आइडियोलॉजी हमारे अंदर से निकलती है, उसने जाके ट्रांसफॉर्म करना है हमारे इर्द गिर्द को। इट्स नॉट अपसाइड डाउन, इट्स डाउन साइड अप। सो हमारे से इकाई से निकल के शुरू होती है और फैलेगी और मैग्नीफाई होगी। रियासत की जिम्मेदारी ज़रूर है, लीडर्स की जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन लीडर कहलाने के काबिल भी तो हो ना। ठीक जी अलीबाद साहब, ये एक मैंने सर्वे किया अपने फेसबुक के ऊपर, जी जी, तो ये मौजूद लिखा कि इसके ऊपर आयत दे, तो हमारे दोस्त हैं ज़मीर फाकी साहब, वो लिखते हैं जिसका जितना दा लगा हुआ है पंजाबी में जी उसका उतना म्यार ज़िंदगी बेहतर है। ठीक है। और ये कहते हैं कि अगर आपके पास डैश डैश मुख्तलिफ शनाख्त आप रखते हैं जी जी, तो आप इस मुल्क में यानी कि अच्छे या बुरे, वो बहुत एक बड़े तफसील से लिखा है। वो आखिर में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान बनते हुए जिन्होंने कदम जमा लिए थे वही आगे बढ़ रहे हैं। और तारक हुसैन साहब लिखते हैं कि म्यार कैसा साहिब बस गुजर रही है। और साजिद कादरी अत्तारी साहब कहते हैं ओ बस उन्होंने इतना लिख दिया, उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। और एक साहब ने कहा है कि अब देखिए कि हम क्या करें कि हमारे जो ट्रैक्टर था उसकी कीमत 14 लाख थी, अब वो 35 लाख पे चला गया है। सही। और क्या जो यूनिट 15 रुपए का था बिजली का, वो 50 पे चला गया है। और साथ उन्होंने दुख का इजहार किया अपने म्यार ज़िंदगी का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा हमारे जो चावल है वो जब फसल अभी ज़मीन में पड़ी होती है तो उसकी कीमत पहले 5,000 थी, अब 3,000 की कम कीमत कर दी गई है। और इस तरह उसने गंदम का भी रोना रोया है कि जब हमारी फसल ज़मीन में होती है
تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، بعد میں بڑھ جاتی ہے. اور ان ایک بندے اور ہمارے محمد ذوالقرنین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک نہیں 2 پاکستان ہیں. جی. اور اسلم حیات صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو 0 معیار زندگی بسر کر رہے ہیں. صحیح. اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے لوٹ مار کر لی ہے جی. ان کا معیار زندگی بہتر ہے. ہم نے لوٹ مار نہیں کی یا ہمیں موقع نہیں ملا تو ہم پیچھے رہ گئے. یہ محمد بلال شاہ صاحب نے کہا ہے. اور ایک دوست اور بڑا اچھا انہوں نے ذکر کیا ہے، محمد صدیق صاحب ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں خط بے ضمیری سے نیچے لوگ فقط جیتے ہیں زندہ نہیں رہتے. کیا فرمائیں گے علی باز صاحب؟ نقشبندی صاحب، یہ نا ہارے ہوئے لوگوں کے جملے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو نا دنیا میں نا ہر کچھ برا لگتا ہے. ان کو سیاست بھی بری لگتی ہے، سیاستدان برے لگتے ہیں، سچ تو بولنا ویسے کافی آتا ہے. سماج بھی برا لگتا ہے ان کو ان کے ادارے بھی برے لگتے ہیں. کبھی آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے نا، آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو کوئی دنیا میں چیز پسند بھی آئی ہے یا نہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ ابھی فیس بک پہ میں آپ کو ابھی بیٹھے ہوئے آپ ایک پوسٹ لکھیں کہ پاکستان کی جو برائیاں ہیں وہ کیا ہیں، تو آپ کے پاس 500 کمنٹس آ جائیں گے 1 گھنٹے کے اندر. اگر آپ لکھیں گے کہ آپ پاکستان کی بہتری اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے آپ کوئی آئیڈیاز دیں، تو اگر 4 بھی کمنٹس آ گئے تو میں ذمہ دار ہوں. اصل میں نا کیڑے نکالنا، بدخوئیاں کرنا، کسی کو اپنے جملے نکال کے اس کو ڈسہارٹ کرنا، یہ آسان کام ہے. ٹھیک بات ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں ناکام ہوا ہوں نا تو میری ناکامی جو ہے وہ جنوں بھوتوں پہ آ جائے، وہ سیاست پہ آ جائے، وہ سماج پہ آ جائے. اس کی ذمہ داری میں نہ لوں، وہ کوئی اور پہ میں ڈالوں، تاکہ خود کو اپنے آپ کو بری زماں سمجھ کے تو تنقید کروں اور کہوں جی میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ اس وجہ سے میں ناکام ہوا. علی باز صاحب، میں ابھی 2 دن پہلے کالم لکھا برے صغیر کی جین پاور. اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس آئے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. تو اب دیکھ رہا میں آگے کالم لکھ رہا ہوں کہ برے صغیر کی جین پرابلم کیا ہیں. ایسے آئیں گے کتابیں لگ جائیں گی. اچھا، ان لوگوں سے نا میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان سے دور ہو جائیں، نہیں تو الٹیمیٹلی آپ بھی نیگیٹو ہو جائیں گے. اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آئیڈیاز کی بات کر رہے ہیں، جو علی باز صاحب یہ بات کشف المحجوب کے اندر داتا علی جوہری فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے بھائیوں کو نیک بنا دے. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے لیے دعا مانگو، کس کے لیے دعا مانگ رہے، فائدہ تو آپ کا اپنا ہوگا. دیکھیے انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بھی میں یہاں گناہ اپنے ختم کر کے جو مقبول حج کی اور عمرے کی برکت ہے. انہوں نے کہا کہ دوست اصل میں بندے کی نفس کی تسکین ہوا کرتے ہیں. جی. تو اگر دوست مجھے برے مل گئے، انہوں نے توبہ نہ کی، تو میرا تو یہ حج عمرہ وہ بھی خدا نہ خواستہ جا کے ویسا ہی ہو جائے جیسے گناہ گار لوگوں میں بیٹھ کے میں بھی گناہ گار ہو سکتا ہوں. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. دیکھیے واصف صاحب کے پاس نا ایک شخص آیا اور وہ آتے ہی نا اس نے رونا دھونا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں جی سیاست میں یہ خرابی ہو گئی ہے، ہمارے سیاستدانوں نے یہ کر دیا، بجلی بڑھ گئی. یہ واصف صاحب نے کہا کہ آپ نا کھانا کھائیں. تو وہ پھر شروع ہو گیا. واصف صاحب نے کہا آپ تسلی سے پہلے کھانا کھا لیں. وہ رکا نا، وہ پھر شروع ہو گیا. اور واصف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تم نے خراب کیا سارا کچھ. کہتا ہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں تم ٹھیک کر سکتے ہو. کہتا ہے نہیں. تو وہ کہتا ہے پھر چپ کر کے نا اپنا کام کریں. اللہ جب ہم اپنی انرجی نقشبندی صاحب، اپنا ٹائم، ریسورسز ان بکواسیات میں گزارتے ہیں تو جو اصل کام ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے. ٹھیک بات. اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی علی باز صاحب. آج کے پینل کی جو گفتگو آپ کے سامنے ہے اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے. آج کا جو وظیفہ ہے جی وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، بہت عطا فرمانے والا ہے. اس وظیفے کو اگر آپ 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو اللہ پاک آپ کو غیب سے عطا کرے گا، مدد کرے گا. اور اللہ کی جب کسی بندے پر مہربانی ہو جاتی ہے تو اس مہربانی جس بندے کو ہوئی ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ بھی جو بندہ لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کے اوپر اپنا فضل فرما دیتا ہے. اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ آپ اگر غربت میں ہیں تو امیری میں چلے جائیں گے. اگر آپ اچھا رشتہ لینا چاہتے ہیں، رشتہ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا رشتہ ملے گا. اچھی ملازمت کی تلاش میں ہیں
تو آپ کو اچھی ملازمت اس کی برکت سے ملے گی۔ بے اولاد کو اللہ پاک اولاد نعمت عطا فرمائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون ہوگا، بیماریوں سے طاقت ملے گی، یعنی کہ بیماری نہیں ہوگی، اور اس کی جو برکت ہے وہ تو آپ نے سماعت کر دی، اور اس وظیفے کی جو برکت کے ساتھ ساتھ جو ایک روحانی کیفیت کے اندر جب آپ آئیں گے تو وہاں کیا ہوگا کہ اگر آپ پہلے بے اعتماد ہوں گے تو بعد میں آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اعتماد حاصل ہو جائے گا۔ بے وقت اگر آپ کو لوگ سمجھتے ہیں تو لوگ آپ کو اہمیت دینا شروع ہو جائیں گے، اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے تو لوگ آپ کی عزت اس وظیفے کی برکت سے کرنا شروع کر دیں گے۔ لوگ خدا نخواستہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، خائن سمجھتے ہیں، تو لوگ آپ کو سچا سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کے اندر کوئی خدا نخواستہ ناجائز ہرس اور طمع، کوئی لالچ ہے، تو وہ آپ کی باڈی سے، آپ کی شخصیت سے نکل جائے گا۔ اور وظیفہ میں نے پہلے بتایا، دوبارہ سن لیں، یا وہابو 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔